अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए राबते भी तेज़ कर दी हैं, मुलाकातें भी तेज़ कर दी हैं। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से अपने इत्तेहादियों से, इत्तेहादी जमातों से मुलाकात हुई है और इत्तेहादी जमातें पहुँची हैं, वहाँ पर काफ लीग पहुँची है, MQM पाकिस्तान पहुँची है और उसके साथ ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पहुँची है। MQM ने ये कहा है, MQM के वफ़द ने, कि बल्दियाती हुकूमतों के जो इख्तियारात हैं उस हवाले से भी शिक शामिल की जाए, ये जो तरमीम होने जा रही है। और MQM के बकौल वज़ीर आज़म ने ये बात तस्लीम की है और ये कहा है कि ये भी मामला हम तरमीम में शामिल कर देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो CEC का इजलास है उस हवाले से भी हमने बात करनी है। दूसरी जानिब अपोजिशन भी मुलाकातें कर रही है, राबते तेज़ हो गए हैं। जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसका वफ़द गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास और मौलाना साहब ने सख्त बातें की हैं और ऐसा मालूम होता है आज की तारीख में उनके बयानात से कि वो शायद 27वीं तरमीम को किसी सूरत ना कबूल करेंगे ना ही सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ये कहा कि 34 शिकों से हमने 26वीं आईनी तरमीम में दस्तबरदार करवाया था हुकूमत को और अब वो सब कुछ शामिल कर लिया गया है। सुहेल आफरीदी साहब ने भी जो ये 27वीं तरमीम है इस हवाले से बात की है, वो भी आपको सुनाते हैं। आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूँ और उस आइन के उस आर्टिकल को बंदा नहीं मार रहा, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम एहतजाज करेंगे। और अगर किसी ने जो है आइन और कानून से अपने आप को मुबरा समझना है, नायली, ये कुर्सी, ये चीज़ें छोड़ें। अपने मौक़िफ़ पर, इमरान खान के नज़रिए पर अगर मेरी जान भी जाती है तो इस मौक़िफ़ से मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पता नहीं इन्होंने भी देखा हुआ है कि नहीं, वो किसी ने देखा ही नहीं हुआ और जो है वो चल रहा है। पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे तो उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे विभाग की वज़रा की जानिब से, उस हवाले से भी सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जी कि मुझसे माफ़ी मांगी है वज़रा। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा वो भी सुना देते हैं। मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेरे ख्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का हयात चेयरमैन वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ क्या थी मेरे नाम से, अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते। लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ, गलत इल्ज़ामात लगाए और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उम्मीद है हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बैठकर ये सारे, आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको ख़त्म कर सकता है, ताकि हम उनके साथ बैठें। एक का नाम बता दें। राना साहब, मुलाकातें हो रही हैं, ख़ास तौर पे मतमा नज़र इस दफ़ा भी मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। फैसल वाडा साहब तो वहाँ पर गए थे, लेकिन अपोजिशन के जब रहनुमा वहाँ पर पहुँचे हैं तो मौलाना साहब की जो टोन है वो ऐसे ही लग रहा है कि वो हुकूमत के हक़ में नहीं जा रही है। लम्हा मौजूद में आपके पास क्या खबर है, मौलाना साहब किस साइड पे हैं और क्या फ़र्क पड़ता है वो किस साइड पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह मैंने कल भी कहा आपको, अंदर की खबर दी थी। हाँ जी। और आप भी मेरी उनके ही एक बड़े करीबी शख्स से बात हुई, बड़ी तफसीली बात हुई। उन्होंने कहा जी कि बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि एक तो हमें मसवदा नहीं मिला। हाँ जी, नहीं मिला। और जो बातें उन्होंने कहा जी हम तक पहुँची हैं, अगर वो बातें हैं, अगर वो चीज़ें हैं तो हम किसी सूरत में भी इनकी हमायत नहीं करेंगे। अच्छा, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, किसी सूरत में भी हमायत नहीं करेंगे। जहाँ तक ये चीज़ें हैं कि हमारे बंदे तोड़ लिए जाते हैं जी, या फ़लाँ चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास भी ऑप्शन खुले होंगे। ये लफ्ज़ इस्तेमाल, मैंने कहा जी क्या ऑप्शन इस्तेमाल करें? उसने कहा जी वो वक्त पे आपको बताएंगे, फिर हमारे पास भी ऑप्शन खुले होंगे। फिर मैंने पूछा जी मौलाना साहब तो जाने की इतला, उन्होंने कहा जी वो तो बहुत पहले वो फैसला उन्होंने किया हुआ था, वहाँ पे बांग्लादेश में एक इवेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको इसके साथ ना जोड़ा जाए। लेकिन हम जाने से पहले मुलाकातें कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और एक मौक़िफ़ भी होगा, मौका भी एक होगा। और उन्होंने कहा कि सेनेट भी तो हमारी ज़रूरत है ना। हाँ जी, हमारी ज़रूरत उनके सेनेट में है, तो जिसको हमारी ज़रूरत है सेनेट में, तो फिर हम तो इस पर स्टैंड लेंगे। उन्होंने कहा जी हमारे साथ, उन्होंने कल वाली एक बात दोहराई जो मौलाना साहब ने फैसल वाडा साहब से कही थी, वो थी मदारस के हवाले हाँ से। उन्होंने कहा जी हमारी तो एक चीज़ भी जो है वो पूरी नहीं हुई। और अगर हाली बात हो ना कि 9 रुकनी बेंच बन जाएगा
یا کوئی چیز، ان کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں یا جو سامنے آ رہی ہیں. اس نے کہا دیکھیں میں نے ان سے اس وقت بات کی جب یہ چیز چلی کہ حکومت نے خاکہ تیار کر لیا ہے اور سارا، تو میں نے اس وقت ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جا رہے. اچھا. میں نے کہا جی اکثر آپ یہی کہتے ہیں، آپ نے 26 میں کہا تھا آخر میں مان جاتے ہیں. اس نے کہا جی وہ 26ویں پہ جب ہم آخر میں مانے تھے تو ہم نے بہت سی چیزیں نکلوا دی تھی. اب وہ بات نا درست لگ بھی رہی ہے ویسے. تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل سٹینڈ لے رہے ہیں. یہ جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات تھی کہ مولانا کدھر ہوں گے، تو میری اطلاع جو ہے، میرے پاس جو خبر ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس دفعہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور ثاقب صاحب یہ جو اپوزیشن ملاقاتیں کر رہے ہیں اپوزیشن بینچز میں، اپوزیشن جماعتوں میں چل کیا رہا ہے، اور مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ وہ کس سائیڈ پہ ہیں؟ درمیان میں ہیں، حکومت کی طرف جا سکتے ہیں، یا اپوزیشن بھی کریں گے تو یہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے کریں گے یا اکیلے کریں گے؟ حمزہ اصل معاملہ جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو جو مخصوص نشستیں بھی مل گئیں، پھر سینیٹر بھی مل گئے، اس مخصوص نشستوں کے بعد کچھ سینیٹر بھی بن گئے. انہوں نے دونوں ایوانوں میں اپنی اکثریت جو ہے وہ پوری کر لی. اب کی بار حکومت کا جو رویہ ہے، جو ملاقاتیں ہیں، جو بیانات ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یا اوورال اپوزیشن کے حوالے سے، کہ ہم ان سے بھی اتفاق رائے کرنا چاہتے ہیں، کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ایسی بات ہمیں ابھی تک اس طرح نظر نہیں آ رہی. ایون جو مولانا صاحب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ملاقات کی تھی اس وقت 27ویں ترمیم والا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا. رات مولانا نے ویسے انکشاف کیا کہ اس حوالے سے تھوڑی بات ہوئی تھی، اور یہ بھی بعض رائے کہتے ہیں کہ وہ کوئی جو بلاول پریشان تھے یا اس طرح کی بات بھی. لیکن جو واڈا صاحب ملنے گئے ہیں، اور اب خبر یہ ہے کہ مولانا کل کراچی جا رہے ہیں اور وہاں پہ بلاول سے اور زرداری صاحب سے ملیں گے. تو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک فرق تو ہمیں یہ نظر آ گیا کہ تب مولانا کے گھر جو ہے وہ سارے ڈیرے تھے، اور اب مولانا اگر جا رہے ہیں تو یہ تبدیلی تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس طرح ضرورت نہیں ہے مولانا کے ووٹ کی جس طرح پہلے تھی. اب جو ان کا رویہ سخت ہوا ہے، رویہ سخت اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ پورا سٹرکچر اگر تبدیل کر دیں گے جوڈیشری کا، انتظامیہ کا، اور جس طرح کی ترامیم لائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کے بہت زیادہ خدشات کا اظہار انہوں نے رات گئے جو میڈیا سے بات کی، میڈیا پرسن سے، تو اس میں خدشات بہت زیادہ تھے. اور خدشات کی وجہ بھی یہی تھی کہ کوئی مشاورت کے لیے ٹائم نہیں دے رہے. آپ دیکھیں نا، سیکوینس دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ مطلب رات کو جو پیپلز پارٹی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ جاری ہے، اور اس میں فیصلہ ہے یا جو بھی معاملات ہونے ہیں. لیکن جو فاروق ایچ نائک صاحب ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی کی خبر آ چکی ہے کہ وہ کمیٹی بنائی جا رہی ہے دونوں ایوانوں کے جو سٹینڈنگ کمیٹیز کی. پھر یہ خبر آ چکی ہے کہ کل صبح 9 بجے فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس ہوگا اور اس میں وہ پیش کی جائے گی. پھر یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ سینٹ کا بھی کل اجلاس ہوگا اور اس میں بھی یہ بل پیش کیا جائے گا فیڈرل کیبنٹ کی منظوری کے بعد. پھر یہ چلا جائے گا کمیٹی کو اور کمیٹی 1 یا 2 دنوں میں اس کو طے کر دے گی. تو یہ سارا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سارے معاملات میں آن بورڈ ہے، اور انہوں نے جو بھی چیزیں نکالنی ہیں اور جو رکھنی ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہیں. پیپلز پارٹی بھی اپنی جو ہے وہ فیس سیونگ بھی چاہے گی کہ جمہوریت کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ ترامیم بھی اس کے حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے پوری کروا دے گی، تو دونوں گھر جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے. تو مولانا فضل الرحمان کو اتنی لفٹ نہیں کروائی جا رہی، یہ بھی ایک وجہ ہے. ان کا غصہ جو ہے وہ کوئی آن بورڈ ہی نہیں رکھ رہے. حالانکہ آئینی ترامیم میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ویلکم بیک جی. 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں ان کی ملاقات کا بھی مسئلہ ہے کہ ابھی تک ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، اور دیگر یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس ترمیم کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جائے، مولانا صاحب کو بھی بنایا جائے. تمام معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب. تیمور سلیم جھگڑا صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. سر، جو صوبوں کو بہت زیادہ
چیز ٹچ کر رہی ہے وہ یہ NFC ایوارڈ کا معاملہ ہی ہے. آپ وزیر خزانہ رہے KP کے، اور ہم نے یہ معاملہ بھی دیکھا کہ جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو وہ بھی یہ بات کرتے تھے. پھر اب لوگ جو نون لیگ میں نہیں ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب وغیرہ، وہ کہتے تھے کہ بھائی سارا کچھ صوبوں کو دے کے ہم تو پہلے دن کنگال ہو جاتے ہیں. تو جب پہلے دن کنگال ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے معاملات چلانے کے لیے، پینشنز دینے کے لیے بھی قرض اٹھانا پڑتا ہے. تو موجودہ حکومت بھی تو یہی بات کر رہی ہے. جی، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جب عمران خان نے بھی جس وقت کہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں یہ مسئلے ہیں جو کہ NFC میں آ گئے، تو اس وقت بھی ہم نے ان کو سمجھایا تھا اور اس وقت بھی ہم نے پبلکلی سٹینڈ لیا تھا. یہی جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یہ کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ جو صوبوں میں NFC کے شیئر کا معاملہ ہے یا ہونا چاہیے وہ پارٹیوں سے بھی بالاتر ہے. دیکھیں، ہر کوئی یہ تو کہتا ہے کہ وفاق جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ 99% پاکستان صوبے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ صوبوں میں خرچہ دیکھیں جو کہ ہونا چاہیے اور جو کہ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ٹیچرز بھی تقریباً 2 گنا ہونے چاہیے، کہ آپ کے پاس ہیلتھ پہ بھی خرچہ جو ہے وہ 2 گنا ہونا چاہیے، کہ آپ جو بھی شعبہ لینا چاہتے ہیں وہ لیں. اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سروس ڈیلیوری کے لیے مینٹیننس ہو گئی یا آپریشنل بجٹ ہو گیا، پولیس کا، ریسکیو کا، مینٹیننس ہو گیا، روڈز کا، کنالز کا، آپ جو بھی لے لیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ڈبل ہونا چاہیے. مجھے بتا دینا پاکستان میں کون سی جگہ ہے کہ یہ سارے اخراجات جو کہ ہونے چاہیے یہ وہ ہیں جو کہ ہیں. اچھا، اور آخری چیز پھر یہ کہ بالخصوص بلوچستان لے لیں یا اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا لے لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ تو ان کو پورا پیسہ دیتے ہی نہیں ہیں، کہ آپ نے تو آج تک قبائلی اضلاع کا فائنینشل مرجر کیا ہی نہیں، اور قبائلی اضلاع کے لیے NFC میں 1 روپے نہیں ملتا. کہ اسی طرح کے خیبر پختونخوا کا جو شیئر ہے وہ اس کو 1997 کے سینسس کے مطابق ملتا ہے، آخری سینسس کے مطابق نہیں ملتا، اور اگر وہ اس سینسس کے مطابق ملتا تو 100 ارب روپے زیادہ ملتا. یا پھر اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بجلی کا منافع ہے، پانی سے بنی ہوئی بجلی کا، وہ آپ نے 1973 کے آئین بننے کے بعد ہی نہیں دیا. تو اس سب کا جواب بھی دینا. اچھا تیمور صاحب، اب تو بالکل ٹائم آ گیا سر پہ، کل بل پیش ہو جائے گا، کمیٹی کے سپرد ہو جائے گا، 2 دن کا ٹائم ان کے پاس ہوگا، ہفتہ اتوار بھی ان کی چھٹی نہیں ہے، اور پیر کو پھر سینٹ میں. اس دفعہ پچھلی دفعہ آپ کے کچھ سینیٹر جو تھے وہ اچانک غائب ہو گئے تھے. ایک سینیٹر آپ کے نے آج تک بھی استعفیٰ نہیں دیا، آج بھی وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، ان کے خلاف تو آپ لوگوں نے کارروائی کی. لیکن کیا اس دفعہ مزید کوئی سینیٹر غائب ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے، اور حکومت آگے یہ ثابت کر سکے کہ بہت سے لوگ ہم سے متفق ہیں؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اگر کسی نے اپنی سیاست اور اپنا نام تباہ کرنا ہے تو دے آر ویلکم، کیونکہ اگر حکومت نے اس طریقے سے یہ 27ویں ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنے ہیں، نہیں نمبر پورے ہیں، نمبر زیادہ کرنے ہیں، نمبر پورے ہیں، نمبر زیادہ کرنے ہیں، ایک جواز بخشنا ہے. سینٹ میں شاید پورے نہیں ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 2-3 سوال اور بھی بنتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کیا اس حکومت کو جس کے پاس 17 سیٹیں ہوں، جس کی سینکڑوں سیٹوں پہ وہ سوال ہو کہ پوری دنیا کو پتا ہو کہ وہ سیٹس ہارے ہوئے ہوں. نواز شریف کا مثال لے لیں کہ جہاں پہ ان کو 100 ووٹ ملے ہوں، وہ 100 کے ساتھ 0 لگا کے وہ 1000 ووٹ بن جائیں، اور رات کے 3 بجے ان کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، وہ بدل گئے ہوں، کہ ان کو حق ہے آئین میں ترمیم کرنے کا. جگڑا صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ کی سہیل خان افریدی صاحب سے ملاقات بھی ہم نے دیکھا، ایک تصویر بڑی وائرل ہے، آپ کی الگ تھلگ ملاقات ایک ہوئی تھی، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ جو کیبنٹ بنائیں گے اس میں آپ بھی ہوں گے. لیکن ابھی کیونکہ انہوں نے مختصر بنائی ہے اور اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، تو کیا آپ بھی مستقبل میں KP جو کیبنٹ ہے اس میں آپ کا کوئی رول ہوگا؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال تھوڑا سا ٹرکی سا ہے
شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کو پی ٹی آئی نے پارٹی سے الگ کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمانی جو پارٹی ہے ابھی جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کل جو اجلاس ہو رہا تھا، تو ان تصاویر میں شیر افضل مروت صاحب بھی اس اجلاس میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا پالیسی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ اگر آپ نے نکالا ہے تو وہ پارٹی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا کیا پالیسی ہے؟ یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے کیبنٹ کے لحاظ سے، یہ جو کیبنٹ کا اختیار ہے یہ 100% نہیں 1000% سہیل افریدی کے پاس ہونا چاہیے. اگر اس وقت کسی کو کیبنٹ کھیلنے کا شوق ہے، چاہے وہ کیبنٹ میں ہو یا چاہے وہ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر کون ہو، کیبنٹ کے اندر کون نہ ہو، یہ کھیل رہا ہو، تو اس کو بھی شرم آنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ اس سیاست کا ہے نہیں. تو آنیسٹلی کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں. اتنے مشکل وقت میں ذاتی طور پہ آپ جو ہے وہ کسی ایسی کرسی پہ نہ ہو جہاں پہ ڈیلیور کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی سپیس خیبر پختونخوا کی حکومت کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. میرے خیال میں اتنا بس کرنا چاہیے کہ آئی ہوپ کہ جو سی ایم صاحب ہیں سہیل افریدی، کہ وہ بھی خلوص دل سے 100% نہیں 1000% ایفرٹ کریں عمران خان کی رہائی کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنے کا بھی، اور کہ ہم میں سے جو بھی ہو کہ اس کو 100% نہیں 1000% سپورٹ دے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، وہ ابھی میں نے وہ دیکھا تھا، اور سوال یہ میرے خیال میں بیرسٹر گوہر سے بنتا ہے یا جو لوگ وہاں پہ تھے. میرے خیال میں جب وہ پارٹی میں نہیں ہے یا جو ان کا کردار رہا ہے کہ ان کی جگہ نہیں بننی چاہیے، کیونکہ اس لیے پھر لوگ جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں. میرے خیال میں یہ قدم غلط ہے، لیکن یہ سہیل افریدی کی غلطی آپ نہیں قرار جا سکتے. وہ تو وہاں پہ ایک مہمان کے طور پہ جو ہے وہ گیا تھا. اس کا خیال نیشنل اسمبلی میں پارٹی لیڈرشپ کو رکھنا چاہیے تھا کہ کون جو ہے وہ اس میٹنگ میں ہونا اس کا مناسب تھا اور کس کا نہیں تھا. ٹھیک ہے جھگڑا صاحب، ایک اور مسئلہ اس وقت چل رہا ہے. آپ کے کچھ پرانے جو دوست ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے کنفیوژن کا باعث اس لیے بن رہے ہیں کہ وہ موجودہ قیادت پہ تنقید کرتے ہیں، وہ عمران خان صاحب پہ تنقید نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تو مائنس عمران خان کیسے ہو سکتا ہے، ہم ہی تو یہ کہنے والے ہیں کہ مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا. یہ بات شروع بھی ہم نے کی تھی. تو یہ آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے بڑی کنفیوژن ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا جو موجودہ قیادت ہے، اور دیکھیں ہم لوگ آئیں گے اور خان صاحب کا کسی نہ کسی طرح سے پیچ اپ ہونا چاہیے، کچھ سچویشن بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں جو اگر اپنی کوشش کرنا چاہے وہ کرے، لیکن اگر یہ کرائسس ختم کرنا ہے تو حکومت، پی ٹی آئی یا پھر اسٹیبلشمنٹ، ان میں سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک کسی فریق نے بات کرنی ہوگی. اور جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو چیلنجز فیس کرتا ہے اس سے زیادہ بڑا یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آئی بال ٹو آئی بال ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں. آپ کی انڈیا سے جنگ ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ کا افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کا انٹرنل ٹیررزم کا مسئلہ ہے، ٹھیک، آپ کی اکانومی کا مسئلہ جو ہے وہ 4 سال سے آپ جو ہے وہ عام عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کو آپ صرف پروپیگنڈا سے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی جی، آج میں دیکھ رہا تھا آپ کے کالیگ ہیں جی اکثر حکومت کی تعریف کرتے ہیں، منیب فاروق صاحب، ان کی ٹویٹ جی کہ دیکھیں گوگل جو ہے وہ یہاں پہ لیپ ٹاپ مینوفیکچر کرنے لگ گیا ہے، کروم بک جی جو گوگل کے ہیں، اور دیکھیں کہ ہتار میں جو ان کا پلانٹ لگا ہے اسمبلی کا، دن کے 50,000 کروم بک جو ہے وہ اسمبل ہوں گے. اب میں نے دیکھا اور جلدی جو ہے وہ ذرا ریسرچ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن کے 50,000 کروم بک جو ہے
وہ سال کے 20 ملین کروم بک تقریباً بنتے ہیں 18 ملین 1.8 کروڑ اور 1.9 کروڑ کروم بک پوری دنیا میں 2025 میں کروم بک کی ڈیمانڈ ہے. یعنی کہ اگر یہ نمبر ٹھیک ہے تو پھر تو پوری دنیا میں جو ہے وہ کروم بک کا ہر پلانٹ بند ہو رہا ہے اور وہ سارے پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں. نہیں وہ ہو سکتا ہے جگڑا صاحب، وہ ہو سکتا ہے نا، وہ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہوں کہ کیپیسٹی اتنی ہے لیکن بنائیں گے وہ 2-3 ہزار ہی. بہت شکریہ آپ کا، جگڑا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ہم یہاں پر بریک لیں گے، بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 27ویں ترمیم کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے آج ان کے اتحادیوں نے اور وفود نے ملاقات کی ہے، جس میں ایم کیو ایم نے بھی ملاقات کی ہے. اور ایم کیو ایم نے ایک اپنا بنیادی سا جو ہے وہ نقطہ سامنے رکھا ہے، ڈیمانڈ کہہ لیں اس کو، اور وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے جو معاملہ ہے بلدیاتی حکومتوں والا، اس کے اختیارات جو ہیں وہ مانگے گئے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کمٹمنٹ بھی کر لی گئی ہے کہ اس کو بھی شامل کر لیا جائے گا اس ترمیم کے اندر. کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا ملاقات میں چیزیں طے پائی ہیں؟ کیا ایم کیو ایم مکمل طور پہ اس ترمیم کے حق میں ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. رہنما ایم کیو ایم خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کے حوالے سے، حقیقتاً وزیر اعظم صاحب نے ایکسیپٹ کر لی ہے اور یہی کہا ہے کہ 27ویں میں ہی شامل کریں گے یا 28ویں 29ویں 30ویں میں شامل کر لیں گے؟ نہیں بالکل بڑی کیٹیگوریکلی بڑی اچھی ملاقات رہی. ہمیں لا منسٹر صاحب نے پہلے تو پورا بریف کیا کہ 27ویں ترمیم ہے کیا، اور اس کے اختتام پر پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ جو ہمارا 140A کا جو ڈرافٹ ہے، جو مجوزہ ہم نے ترمیم دی ہے، وہ اس 27ویں ترمیم کا پارٹ ہوگا. نہ صرف پارٹ ہوگا بلکہ پی ایم ایل این اس کو ووٹ بھی کرے گی. اب مرحلہ صرف یہ آتا ہے اخلاقی طور پر، پیپلز پارٹی کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے ابھی یونانیمسلی 140A بڑی ڈیٹیل میں ایک ریزولوشن پاس کی اور فیڈریشن کو بھیجی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کو مل بھی گئی ہے. تو بالکل تقریباً وہی صورتحال ہے کہ وہی اختیار جو پنجاب اسمبلی نے پیپلز پارٹی کی مدد سے یونانیمسلی پاس کیے، وہی اختیارات کم و بیش ہم بھی کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں آ جائیں. تو یقین دہانی بالکل ہوئی ہے. باقی جماعتوں سے بھی ہم بات کریں گے، ہم پیپلز پارٹی سے بھی اخلاقی طور پر ایک حجت پوری کریں گے. کیونکہ میں آپ کو ایک بڑا اشارتاً کہہ دوں کہ اب جو ہے نا کہ یہ جو معاملات ہیں حکومتی ہیں، جو ہمارے ایک فیوڈلزم ہے، اب یہ خطرے میں پڑ رہے ہیں. اب بڑی سیکیورٹی ہو گئی ہے. تو اگر عوام کو شریک اقتدار نہیں کریں گے، عوام کو اپنے اختیارات میں شریک نہیں کریں گے اور عوام کو اس طرح آئسولیٹ کریں گے تو یہ زیادہ عرصے یہ کنگڈمز قائم نہیں رہیں گی. تو ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کے مفاد میں ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں، عوام ہوں، کہ اب لوگوں کو بھی شرکت اقتدار دیں تاکہ ہمارا جمہوری تسلسل محفوظ ہو جائے، اس کے اندر مزید تجربات نہ ہوں. اچھا خواجہ صاحب، ملاقات آج آپ کی ہوئی، مسودہ آج سامنے رکھا گیا، آپ کے یہاں آپ کو بتایا گیا، بریف کیا گیا بقول آپ کے، لیکن ایم کیو ایم نے کل ہی غیر مشروط طریقے سے منظور اسے کر دیا تھا، یعنی حمایت کا اعلان کر دیا تھا. کیا ایم کیو ایم کے پاس اس وقت یہ ساری چیزیں پہنچ چکی تھیں یا ایم کیو ایم نے ایک اتحادی ہونے کی حیثیت سے اس کا اعلان کیا؟ ایک تو یہ ذرا واضح کر دیں. اور دوسری بات، آپ کو کیا یقین ہے کہ جو چیزیں آپ نے دی ہیں، چونکہ آپ کا سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بلدیات پہ اچھا خاصا پھڈا چل رہا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کی اس پہ حمایت کی بھی یقین دہانی دلائی ہے وزیر اعظم صاحب نے؟ چونکہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے ہی اس 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہی کے بلاول بھٹو صاحب نے اسے اناؤنس کیا ہے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو اب ذمہ داری پیپلز پارٹی بھی، میں نے آپ کو بتا دیا، پنجاب اسمبلی سے انہوں نے قرارداد پاس کی ہے. اب وہ سندھ کے عوام کو کیا جواب دیتے ہیں، پنجاب میں کیا چہرہ لے کر آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دو رخی
उनकी वो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती कि सिंध में ये और पंजाब में वो है। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट पूरी नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने आपको यकीन दहानी कराई है कि हम उनसे भी करवा लेंगे, उनके साथ उनका नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने ये जरूर कहा है कि हम उनको कन्विंस करेंगे, आप भी बात करें, और ये यकीन जरूर कराइए कि बातचीत में वो हमारा साथ शामिल होंगे। ख्वाजा साहब, इसको ऑडियंस के लिए आसान करते हैं ज़रा। ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो नुक्ता राना साहब ने उठाया है, यानी कि शिकवार मंजूरी होती है। जिस वक्त ये आप लोगों की तजवीज़ करदा शिक आएगी, उस वक्त हम ये अज्यूम कर लें कि पीपल्स पार्टी उस वक्त पेज पे शायद नहीं होगी आप लोगों के साथ, और पीपल्स पार्टी शायद उसको वोट ना करे, तो आप लोगों की शिक आए तो शायद वो मंजूर ना हो। तो बेहतर नहीं होगा आप पीटीआई से बात कर लें कि यार इस शिक को तो आप लोग सपोर्ट कर लें, मौलाना साहब से बात कर लें कि ये शिक तो आपको भी सूट करती है, इसको तो वोट कर दें, बाकियों को रहने दें। बेशक पीपल्स पार्टी से बात करने से बेहतर है आप अपोजिशन से कर लें। मेरी गुजारिश मैंने यही की कि तमाम जमातों से हम गुफ्तगू करेंगे। उसमें पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए खास तौर पे लिया कि सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात शहरी सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी से ही हैं, और आपके भी खदशात मुमकिन है यही हैं। तो पीपल्स पार्टी को भी ज़रूर हम वहाँ भी जाके हुज्जत तमाम करेंगे और तमाम जमातों से मिलेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है सर, वो इत्तेहादी होने के नाते आपने कल एक्सेप्ट कर लिया था, तस्लीम कर लिया था। राना साहब ने ये भी सवाल किया था, उसको भी प्लीज बता दीजिए, या मुसव्वदा आपसे पहले शेयर हुआ? मुसव्वदा तो देखिए हमारे सामने, अब मुसव्वदा तो अब आएगा। अच्छा, अभी तक आया नहीं आपके सामने भी? लॉ मिनिस्टर साहब ने उसके खदोखाल बड़ी डिटेल ब्रीफ किए कि किस में क्या हो रहा है, आज किस आर्टिकल में क्या अमेंडमेंट है, किस आर्टिकल में किस तरह से वो चाहते हैं, कौन सा एनएफसी है, कौन सा 18 अमेंडमेंट है, ये सारी डिटेल सर आज। अब मुसव्वदा हमने भी अपना एक मुसव्वदा दे दिया 140A का। जाहिर है जब एक कंपाइल होगा, पीपल्स पार्टी भी कुछ देगी, तो वो एक कंपाइल मुसव्वदा सबकी मशावरत से तैयार होकर हम जो जानना चाहते हैं कि आज आपको बताया गया और आज आपने भी अपना मुसव्वदा दिया, लेकिन कल आपने इसकी हमायत का ऐलान कर दिया था, वजह क्या थी? नहीं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने की थी, और उसमें भी ये हमने, जाहिर सी बात है कि जो बाकी शकें हैं, आप खुद बताइए उससे हमें तो क्या तकलीफ है। अगर एक यूनिफॉर्म क्यूरिकुलम हो रहा है तो हमारा तो ये मंशूर का हिस्सा है कि भाई एक निज़ाम होना चाहिए। पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है सूबों में जिस तरह से पॉपुलेशन आ रही है, सूबों के पास मैकेनिज्म नहीं है वसाइल को बढ़ाने का और कंट्रोल करने का, ना गिनने का। ठीक है, ये भी ऊपर आना चाहिए। ठीक है, बाकी सब पे आप वैसे ही अग्रीड हैं। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब, ख्वाजा साहब ये बताइएगा, वो जो सवाल चल रहा है उस सवाल को पूछने की वजह ये है कि ये एक बहस चली हुई है कि वहाँ की वो वज़रा को कब पता चला, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कब पता चला कि हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट सवाल कर देता हूँ कि MKM को किस लम्हे पता चला कि जो 27वीं तरमीम है हुकूमत ला रही है और उसमें फ़लाँ शिक्कें जो है मौजूद हैं, वो आज पता चला या कल पता चला या 2 दिन पहले या हफ्ता पहले पता चला? बिलावल साहब के ट्वीट से देखें, इत्तला तो हमें आ गई थी कि इस इजलास में 27वीं तरमीम आ रही है, लेकिन बाकायदा तौर पे जो आप फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें ये 2 दिन पहले शिक बाई शिक हमें पता चली। इसलिए हमने ब्रीफिंग का टाइम लिया क्योंकि ड्राफ्ट नहीं था, तो फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने शिक बाई शिक हमें डिटेल में ब्रीफ किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। साकिब साहब मुझे ब्रेक लेनी है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। ये जो मुलाकातें आजकल हो रही हैं, खुसूसी तौर पे फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब कर रहे हैं, हमारे पास बेस्ट पर्सन हैं जो इसको भी एड्रेस कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के जो इस वक्त का मौक़िफ़ है उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, और कानूनी तौर पर क्या जो है रिलीफ मिल सकता है इसको भी एड्रेस कर सकते हैं। फैसल चौई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि जो हम कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, उससे खान साहब पूरी तरह से मुतमईन है, लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं और जो मौक़िफ़ साबिका साथियों का है या साबिका वज़रा का है, वो ये है कि ये उस तरह से ना कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही होती तो अब तक कोई रास्ता निकल आता। आज भी मुलाकात हुई चौई शुजात साहब से। सर, आप क्या समझते हैं कि ये क़यादत जो मौजूदा है ये इस काबिल है? अगर काबिल होती तो इन मुलाकातों की ज़रूरत पड़ती?
دیکھیے گوہر صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ شریف النفس آدمی ہیں اور اچھے آدمی ہیں، اور ان میں ایک تحمل بھی ہے، اور وہ نرم مزاج کے آدمی ہیں، نرم خو ہیں، ان سے گفتگو سخت بھی کر لی جائے تو وہ اچھا جواب دیتے ہیں۔ ان کے اوپر اگر چھوڑا جاتا تو شاید یہ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ گوہر جو ہیں وہ پارٹی میں بڑے آئسولیٹڈ ہیں۔ ان کو جو ہے وہ جو ایک سوشل میڈیا میں ٹرولز کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے ہر بندہ جو ہے وہ جنگجو تو نہیں ہو سکتا، اور گوہر جو ہیں کیونکہ ہمارے تو پرانے کولیگ ہیں، وہ کہ وکالت کے دور کے سیاست میں تو جو ہیں وہ ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے تو ساری بات ہوگی، لیکن ان کے ساتھ جو ذاتی میں سمجھتا ہوں ہوتی ہے کہ ان کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ تلوار لے کے باہر نکلیں گے۔ دیکھیے جہاں تک قیادت جو اویلیبل قیادت دار گوہر اکیلے تو نہیں ہے نا، پوری پارٹی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے۔ اگر یہ کامیاب ہوتے تو آپ دیکھ رہے ہیں 2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب باہر آتے یا ان کی مشکلات کم ہوتی، بجائے اس کے کہ مشکلات کم ہوتی، جو ہم نے کم کرائی وہ بھی اس میں بھی اضافہ کروا دیا گیا۔ جب ہم تھے اور ہم نے ان کی بہت مشکلات کم کرائی، اسی واسطے کراتے ہیں نا بندہ کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کی ایک پرابلم ہے، اس پہ جو بھی آپ کر سکیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو 2-2.5 سال میں ان کی مشکلات کم ہوئی ہیں، اضافہ ہوا ہے، اور پھر اگلے 2-2.5 سال وہ کم ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی۔ یہ تو اب ہمارے دوست ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اکاؤنٹ مونیٹائز ہیں، اور یہ ساری بات ہے، لگے رہتے ہیں کہ جو باہر آ رہے ہیں یہ وہ، ایسی بات ابھی ہے نہیں۔ اور اس کو مطلب آئی ٹیک لبرٹی، آپ سے میں تھوڑا وقت لوں گا، کہ اگر کوئی شخص یا کچھ پرانے نئے دوست جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی آبجیکشنیبل بات کیا ہے؟ کل ثاقب بشیر صاحب کی ملاقات فواد صاحب سے ڈیٹیل میں ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو ان کی تھاٹ شیئر کریں گے، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ جی برے وقت میں جو چھوڑ گئے تھے، تو میں نے اس پہ سوال یہ کیا، میں نے کہا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پہ اچھا وقت چل رہا ہے؟ ابھی بھی تو برا وقت ہی چل رہا ہے، لہٰذا آپ بجائے کہ مائنڈ کرنے کے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو کرنے دیں، اس سے اگر کوئی بات بنتی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا فیصل بھائی، ویسے جو سب بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وقت اب بھی اچھا نہیں ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اسے کرنی چاہیے۔ ذرا 27ویں آئینی ترمیم کی طرف آ جائیں۔ آپ نے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا جی فلاں ڈیٹ تاریخ کو یہ سام بالکل ہو جائے گی، جس میں آپ نمبر 1 پوزیشن پہ ہیں اس معاملے میں۔ 27ویں آئینی ترمیم آ گئی، 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی، سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سیاسی ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا 27ویں آئینی ترمیم کا اثر جو ہے کسی ایک سیاسی جماعت پر پڑے گا یا باقی سیاسی جماعتوں پر بھی پڑے گا؟ رائے صاحب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا اثر پورے نظام پہ پڑے گا، اور اس نظام میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہ مزید کمزور ہوگی۔ اس سے جو عدم استحکام ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو کنسنسس چاہیے ہے، اتنا بڑا قانون سازی آئین سازی کرنے جا رہے ہیں آپ، دونوں جماعتوں کے منشور میں یہ ڈرافٹ تو تھا نہیں، نہ ہی یہ بات تھی کہ ہم آئین بدلیں گے۔ آئین کا اولیہ تو تباہ ہو رہا ہے، پہلے 26ویں ترمیم سے کافی نقصان ہوا ہے۔ فیصل بھائی ابھی تو آئی نہیں ترمیم نا، ابھی اس سے پہلے ہم کس طرح یہ اندازہ لگا لیں گے؟ ابھی تو اس کا مسودہ سامنے نہیں آیا، کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی۔ سر جب آئیں گی تو لوگ بات کر لیں گے، ہم تو پہلے بات کرنے والوں میں سے ہیں، تو ہمارے لیے تو آ چکی ہے، ہم تو آپ کو ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں کیا کیا چیز۔ اچھا جی ثاقب صاحب یہ بتائیے گا، باقی تو ہم بہت زیادہ ڈسکشنز کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو خبر پہلے بھی آ گئی تھی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، پچھلے ہفتے آپ نے بتا دیا اور پھر وہ ہوا، تو یہ مسودہ کہاں پہ؟ آپ کی بات ہوئی ہوگی، ہر پارٹی میں آپ کے جانے والے ہیں، نون لیگ کے وزراء ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اس کا ڈرافٹ ہی پورا ملک ڈھونڈ رہا ہے، ڈرافٹ، اور وزراء کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں ہے۔ آپ کو کچھ ملا ہے ڈرافٹ؟ نہیں سر، ڈرافٹ تو ایسا جو ان ڈیٹیل ڈرافٹ ہے وہ تو ابھی تک شاید لا منسٹر صاحب کے پاس بھی زبانی کلامی ہے، جب آئے گا تو بات ہوگی، جیسے 26ویں کا آیا تھا۔ اس میں دو جو موٹی موٹی باتیں ہیں
جو کہ نارملی جو طریقہ ہوتا ہے واردات کا وہ یہ کیا جاتا ہے کہ 10 پوائنٹ لے کے اس میں سے 3-4 کرانے والے ہوتے ہیں، 5-6 جو ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے کہ جی ہم نے صوبائی خود مختاری بچا لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. آج بھی جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اجلاس ہو رہی ہے اس میں مسودہ نہیں ہے، ورکنگ پیپر ایک شاید وہ پوائنٹس جو بلاول صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کیے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوگی. تو وہ جو ڈرافٹ ہے وہ تو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، ماسوائے چند چند لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے. لیکن اس میں آئینی عدالت ہے، اس میں 243 کی جو چینج ہے، لیکن NFC ایوارڈ ہے جو زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ججز کی ٹرانسفر کا ہے کہ جی ان کا. اور اس میں جو آنے والے وقتوں میں جو 27ویں ترمیم کے بعد جو موسٹ پاورفل اتھارٹی ہوگی وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوگا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کو بہت ایون چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا ڈیڈ لاک کی صورت میں لگانے کا اختیار بھی میری اطلاع کے مطابق، خبر کے مطابق وہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ان کے پاس ہوگی، تو اپوائنٹمنٹ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے. اور چیف جج کے نام سے ایک آئینی عدالت کے سربراہ کو چیف جج کہا جائے گا، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کی چیف. اچھا، اس میں چوئی صاحب ایک چیز جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، جو آئینی عدالت اور سپریم کورٹ یہ کیا ہوگی؟ سپیریئر کورٹ ہوگی آئینی عدالت سپریم کورٹ سے؟ نہیں سر، وہ پیرالل چلے گی. اس میں جو کانسٹیٹیوشنل جیسے آئینی بینچ ہے آپ کا، اسی کو ایک آپ کہیں کہ اس کو گلوریفائی کر کے اس کو بڑا کر کے آئینی عدالت بنا دیں گے. جیسے فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ بھی ایک عدالت ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، سب آرڈینیٹ تو وہ سپریم کورٹ میں ہے، لیکن آئینی عدالت کے خلاف اپیل سپریم کورٹ پاکستان میں نہیں جائے گی. اچھا جو صاحب یہ تو بتا دیں پیپلز پارٹی کی آج اجلاس جو ہو رہا ہے مان گئے ہیں سارے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے وہاں پہ وہ مانے منائے ہیں، وہ پہلے سے منانے کے بعد یہ کر رہے ہیں. ان کا ایک ایشو جو وہ رکھیں گے سر وہ وہی ہوگا کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا، ہم نے صوبوں کا تحفظ کیا. وہ جو ایک ان کی فینسی سی گفتگو ہے وہ سارے کرتے ہیں وہ ہوگی، لیکن پریکٹیکلی تو وہ انوالو ہے ہر معاملے میں. تو مولانا صاحب اس پہ باغی ہیں؟ دیکھیں سر، مولانا صاحب کا اس وقت سٹانس جو ہے وہ اپوزیشن کے حساب سے ہے، اور وہ انہوں نے جو ابھی بات کی ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کل جو چکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسد کیسر وغیرہ بھی گئے ہیں، تو اس میں انہوں نے اپوزیشن میں رہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے جو معروضی حالات ہیں نا اس میں بڑا مشکل ہے سٹانس گورنمنٹ کا ساتھ دینا. گورنمنٹ کے آپریشنز میں وہ پورے کے پی میں بہت غصہ ہے، اور تمام جماعتوں کے جو چیپٹر ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، کوئی بھی چیپٹر ان کی یہ جو وفاق کی پالیسی ہے اس کو ٹو نہیں کرتا. فیصل چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ہم کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.